अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, होम्योपैथी फॉर ऑल के उन्वान से सलमान अहमद एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। आज एक दिल खराश किस्म की ख़बर सुनने को मिली सुबह। सोचा कि उसके हवाले से कुछ बात कर ली जाए। बड़े रिनाउंड साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर अज़हर हुसैन की सुसाइड न्यूज़ जो है, सुसाइडल अटेम्प्ट की, बल्कि तो वो बड़ी दिल को एक अजीब सी कैफियत गुजर रही थी। ना सिर्फ इस हवाले से कि वो हमारे शोबे के हैं, डॉक्टर हैं, किसी हवाले से मेडिसिन से उनका ताल्लुक है, बल्कि इस हवाले से कि वो एक साइकेट्रिस्ट रहे हैं और बड़े रिनाउंड और बड़े अच्छे और प्रोफाइल के ऊपर उन्होंने काम किया है। तो उस वो चीज़ जो है लेकर के मेरा जो जहन में कुछ अश्कालात और कुछ बातें थी जो मैं आप हजरात से शेयर करना चाह रहा था। तो एक तो वाक़या बड़ा अफसोसनाक है, जिस पे जो है वो जितना भी अफसोस किया जाए वो कम है। लेकिन इस वाक़ये के हवाले से जो बात मैं आपसे करना चाह रहा हूँ, जो चीज़ मैं शेयर करना चाह रहा हूँ, वो बड़ी इम्पॉर्टेंट है। अगर इसके कॉन्टेक्स्ट को देखा जाए तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो ये है कि इंसान बहरहाल इंसान है, अशरफुल मखलूक़ात तो है लेकिन इंसान है। इसके अंदर जहाँ अल्लाह ने खुसूसियात रखी हैं वहाँ बहुत सी कमज़ोरियाँ भी रखी हैं, बशरी तकाज़े रखे हैं, बशरी कमज़ोरियाँ रखी हैं। और हम जिस माहौल में रह रहे हैं उस माहौल से हम असर लेते हैं, चाहे हम जिस मर्ज़ी किस्म की एनवायरनमेंट में हो, शोबे में हो, एनवायरनमेंट तो है, शोबे में हो, लेकिन हम शोबे में रहते हुए अपने माहौल से असर ले रहे होते हैं। और उसकी वजह से बहुत से मामलात में हमारे ऊपर एक स्ट्रेस की एक फीलिंग आती है और एंग्जाइटी के मामलात आते हैं, डिप्रेशन के मामलात बनते हैं। हमारी डे टू डे लाइफ के अंदर ऐसी इंसिडेंट्स होते हैं, ऐसे वाक़यात होते हैं और उसमें एक प्रेशर बिल्ड होता है। और अगर तो आप उस प्रेशर को अकोमोडेट कर लें या न्यूट्रलाइज कर लें दूसरे मानों में, तो फिर तो मामला सही सिमत में चलते हैं। लेकिन अगर आप खुदा ना खास्ता उस प्रेशर को नहीं बियर कर पाते और उन मामलात को सही तरीके से न्यूट्रलाइज नहीं करते, उन चीज़ों को, वो एंग्जाइटी का जो फैक्टर है या जो स्ट्रेस का वो जो लेवल है, तो फिर ये इसी तरह के डे टू डे लाइफ में बहुत सारे वाक़यात हमें सुनने को मिलते रहते हैं, देखने को मिलते रहते हैं और आइंदा भी होते रहेंगे। तो इस हवाले से दो तीन बातें जो मैंने अर्ज़ करनी थी उसमें ये थी, सबसे बुनियादी बात कि हमें उसको हल्का नहीं लेना है किसी भी हवाले से। हमें ये नहीं है कि वो जो बात है, वो जो क्या कह लें कि जो फैक्टर्स हैं जो हमारी लाइफ में जो है अवामिल हैं जो असरअंदाज होते हैं, वो किसी ख़ास शख्सियत को मुतासर नहीं करेंगे या किसी ख़ास शोबे वाले को मुतासर नहीं करेंगे कि भाई फ़लाँ साहब तो बहुत बड़े साइकेट्रिस्ट हैं, उनको तो ऐसा नफसियाती मसला नहीं हो सकता, वो तो डिप्रेशन का शिकार नहीं हो सकते हैं जी, और वो नफसियाती दबाव के अंदर नहीं आ सकते। नहीं, ऐसा नहीं है, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। इंसान बहरहाल इंसान है, वो चाहे किसी भी शोबे का हो, ठीक है। तो हमें इस चीज़ को लेना है कि वो कोई भी हो, किसी भी शोबे में से ताल्लुक़ रखता हो, वो इसका शिकार हो सकता है अगर उसके मामलात ऐसे हैं, अगर उसके अवामिल ऐसे हैं, उसका एनवायरनमेंट ऐसा है, उसके सोशल जो चीज़ें हैं वो सारी की सारी चीज़ें काउंट करती हैं और फैक्टर्स जो हैं। तो इस हवाले से हमें इस चीज़ को ज़हन में रखना है कि हमें उसे न्यूट्रलाइज करते रहना है। अगर हमने उसको मैनेज करने का तरीका सीख लिया, इसकी मैं मिसाल इस तरह दूंगा कि जैसे आप एक चूल्हे के ऊपर एक पतीली रखते हैं या प्रेशर कुकर जिसे हम आमतौर पर जो गोश्त वगैरह चीज़ों को गलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये मिसाल बड़ी अच्छी जहन में आ गई। मौजू मिसाल रहेगी आपको समझने के लिए कि आपने उसको चूल्हे पे रखा है, हीट नीचे आपने जला रखी है और उसके अंदर जो है वो एक प्रेशर बिल्ड हो रहा है भाप की शक्ल में, और उसके ऊपर एक वेट होता है, उसकी जो चिमनी है उसके ऊपर एक वेट होता है नोज़ल के ऊपर। अगर आप बर वक्त उस प्रेशर को उस चिमनी के ज़रिए से वेट उठाकर जगह देते हैं, निकाल देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं, तो मामला सारे सही रुख पे चलते हैं, आपकी हांडी पक जाती है जिसे कहते हैं ना। और अगर खुदा ना खास्ता आप उसका वेट बर वक्त नहीं उठाते
اور اس کی اسٹیم کو اور اس کے پریشر کو نکلنے کی جگہ نہیں دیتے، تو پھر یکا یک ایک بہت بڑا دھماکہ ہوتا ہے اور کوئی بھی ایسی بات رونما ہو جاتی ہے جو کہ ہمارے لیے جو ہے وہ بڑی حادثے کا سبب بن سکتی ہے. یہ آپ نے اکثر واقعات سنے بھی ہوں گے اس عنوان کے تحت کہ کچن میں ایسا ہوا ایسا ہوا. تو میں صرف مثال دینے کا مقصد یہ تھا کہ اس پریشر کو بیئر کرنا ہمیں سیکھنا ہے، ہمیں بھی سیکھنا ہے، ہمیں اپنے بچوں کو بھی سکھانا ہے کہ پریشر کیسے بیئر کیا جاتا ہے. اب اس کے اندر ہمارا ایک لیول ہے، وہ چاہے سائیکیٹرسٹ ہو، چاہے عام انسان ہو، کوئی مزدور ہو، کوئی پروفیسر ہو، کوئی دکاندار ہو، کوئی جاب کرنے والا ہو، کوئی کارخانے دار ہو، کسی بھی لیول کا، کسی بھی شعبے کا ایک انسان ہو، اس کو اپنی زندگی میں اس پریشر کو سیکھنے کی تربیت بچپن سے حاصل کرنی چاہیے، اپنی اولادوں کو، اپنے بچوں کو، کہ سٹریس کیسے بیئر کیا جاتا ہے. اس میں ہمارا ایک کردار ایک حد تک ہے، یہ تو بات طے ہے کہ ہمارا کردار ایک حد تک ہے، یعنی کہ ہم یوں کہہ لیں کہ اس پریشر کو بھی بیئر کرنے میں ایک محدود حد تک اپنا کردار رول ادا کر سکتے ہیں. اس سے آگے اس پیرامیٹر سے باہر ہماری جو ہے وہ اس حد سے باہر جو ہے ہمارے بس میں نہیں ہے. لیکن کچھ چیزیں ہمارے بس میں ہیں، ہمارے ڈومین میں ہیں، اور کچھ چیزیں جو ہیں وہ ہمارے بس سے باہر ہیں. جیسے ایک انسان جو ہے اس سے اگر کہا جائے کہ بھائی آپ ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو جائیں، تو وہ بخوشی ایک ٹانگ پہ اور بخوبی ایک ٹانگ پہ کھڑا ہو سکتا ہے 10 منٹ، 15 منٹ، 20 منٹ. اور اگر اس سے یہی ریکویسٹ کی جائے کہ بھائی آپ دونوں ٹانگیں ہوا میں اٹھا لیں، تو اس کے لیے ممکن نہیں ہے. تو ہر انسان کے لیے سٹریس فیکٹر کو، پریشر کو بیئر کرنے کی ایک لمٹ ہے، قدرت نے رکھی ہے. وہ اس کی فزیکل ہیلتھ پہ ڈیپینڈ کرتی ہے، اس کی خوراک پہ ڈیپینڈ کرتی ہے، اس کے انوائرمنٹ پہ ڈیپینڈ کرتی ہے، تو اس کے لائف سٹائل پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. بہرحال اس کی ایک حد مقرر ہے. اس کے بعد اس کو مینجمنٹ چاہیے، اس کو ہیلپ چاہیے، میڈیسنل مینجمنٹ چاہیے. اس کو ایک وہ سہارا چاہیے کہ جس سے وہ جو چیزیں اس کے بس سے باہر ہیں وہ اپنے بس میں کر سکے، ان کو مینج کر سکے، اس پریشر کو وہ بیئر کر سکے ان ٹائم، وہ اس قابل ہو کہ وہ پریشر کو بیئر کر سکے. اس کے لیے کنونشنل میڈیسنز استعمال کی جاتی ہیں، اور وہ ڈاکٹر صاحب بھی کر رہے ہوں گے. یہ تو نہیں ہے کہ وہ اتنے ہائی پروفائل سائیکیٹرسٹ ہوں اور ان کو ادویات کا پتہ نہ ہو اور وہ ادویات استعمال نہ کر رہے ہوں، لا محالہ وہ کر رہے ہوں گے. لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ پریشر بیئر کر نہیں پائے، وہ پریشر نہیں بیئر کر پائے، وہ اس اسٹریس کو مینیج نہیں کر پائے. وہ کیا کانسیکوینسز تھے، کیا حالات تھے، وہ کیا کانٹیکس تھا. تو میرا عرض کرنے کا مقصد ہے کہ یہاں پہ ہومیوپیتھک ٹریٹمنٹ کو ہلکا نہ لیا جائے. آپ سے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، اکثر لوگوں کے دماغ میں، ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ ہومیوپیتھک طریقہ علاج شاید اس کو ایڈریس نہیں کر سکتا، یا ہومیوپیتھک طریقہ علاج میں ایسی کوئی ادویات موجود نہیں ہیں جو سٹریس کو مینیج کر سکیں یا اس کو کاؤنٹر کر سکیں یا اس پریشر کو برداشت کرنے کی اہلیت آپ کے اندر پیدا کر سکیں. تو یہ بھی ایک بہت بڑی ایک غلط فہمی ہے، غلط سوچ ہے، مت ہے. تو اس حوالے سے یہ بات میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہ رہا ہوں کہ دوسری چیز جو ہے وہ ادویات کا سہارا ہے، ادویاتی عمل ہے. وہ اس میں ادویات میں بہت بڑا رول ہومیوپیتھک پوائنٹ آف ویو سے، ہومیوپیتھک سائنس کا ہے، میڈیسنل تھیراپی کا ہے. اس کو ہلکا نہ لیا جائے، اس کو استعمال کیا جائے. اور ہومیوپیتھک طریقہ علاج میں ایسی ادویات بے بہا موجود ہیں کہ جو سٹریس مینجمنٹ کو بہت اچھے طریقے سے جو ہے وہ کاؤنٹر کرتی ہیں، ایڈریس کرتی ہیں، اور انسان کی مینٹل ہیلتھ کو اس قابل بناتی ہیں، اس کی سوچ کو، کہ وہ اپنے ارد گرد کے ماحول سے ہونے والے تمام فیکٹرز کو، معاملات کو، پریشرز کو بخوبی احسن طریقے سے جو ہے وہ بیئر کر سکے، اس قابل ہو سکے کہ وہ پراپر طریقے سے بیئر کر سکے. اور تیسری چیز جو آتی ہے اس میں ایک بہت امپورٹنٹ ہے، وہ ہے تعلق باللہ، اللہ کے ساتھ تعلق. اگر ہمارا اللہ کے ساتھ تعلق ہے، ایک کنیکشن بنا ہوا ہے، ہمیں اس بات کا ادراک ہے کہ میں کچھ نہیں ہوں، میرے سے کچھ نہیں ہے، میری ذات کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، تقدیر کا لکھا ہوا ہے، اور میرے کرنے سے کچھ نہیں ہے، میرے بس میں کچھ نہیں ہے. اور وہ اپنے آپ کو اللہ کے آگے
پیش کر دیتا ہے، اللہ کے ساتھ تعلق بناتا ہے، اللہ کے آگے درخواست کرتا ہے، اپنی پریشانیوں کا ذکر اللہ سے کرتا ہے، اور اپنا جو ہے وہ معاملہ اللہ کے آگے رکھ کر اللہ سے مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو چھوڑتے نہیں ہیں، اس کے حال پر نہیں چھوڑتے، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ رہتے ہیں، اس کو اس حال میں سے نکالتے ہیں، اس کو مضبوطی، اس کو سہارا ملتا ہے، اور وہ فیل کرتا ہے کہ میرے اندر وہ انرجی اور وہ پاور ہے کہ میں اس سٹریس کو، اس فیکٹر کو جو ہے وہ آسان طریقے سے بیئر کر سکتا ہوں، برداشت کر سکتا ہوں، اور اس میں سے نکل بھی جاتا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک تیز تند و تیز قسم کا طوفان باد و بارہ ہو، اور موج، وہ کشتی جو ہے وہ موج جو میں ہو، اور وہ طغیانی ہو، اور وہ چلے اور اس کو ڈبونے کی کوشش کرے، اور بہرحال وہ کشتی جو ہے وہ ڈولتی ڈالتی جو ہے وہ اپنی اس موج میں سے نکل آئے، اور اب بخوبی بخیر و عافیت جو ہے وہ ساحل تک پہنچ جائے۔ تو یہ ایسا ہی ہے، انسان جو ہے وہ اس میں سے نکل آتا ہے، بہرحال اللہ پاک اس کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ اور لیکن انسان کے ذہن میں یہ بات ہو کہ تمام قدرت اور طاقت کی چشمہ ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، میں نے اس کی طرف اس سے رابطے میں رہنا ہے، اس سے تعلق جوڑنا ہے، اسے ہر حال میں راضی کرنا ہے، اور جس حال میں وہ رکھے میں نے اس پہ راضی ہونا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جب آپ اس کیفیت میں اپنے آپ کو رکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو پھر اللہ تعالیٰ شانوں کی یہ شان ہے کہ وہ آپ کو جو ہے وہ گرنے نہیں دیتا۔ جیسے باپ اپنے بچے کو، جو بچہ اٹیمپٹ کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، شروع میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ چلنا سیکھتا ہے اور وہ اٹیمپٹ کرتا ہے اور وہ گرتا پڑتا ہے، وہ تو باپ کی کوشش ہوتی ہے میرا بچہ جو ہے وہ چلے، بغیر کسی سہارے کے چلے، لیکن وہ اس کے سامنے اس کو آبزرو کر رہا ہوتا ہے، اور وہ دیکھتا ہے کہ جیسے ہی وہ بچہ گرنے لگتا ہے اور اس کی توجہ اپنے باپ کی طرف ہوتی ہے، اور وہ اس کو دیکھ کے چل رہا ہوتا ہے اور وہ کوشش کرتا ہے، اور اگر وہ گرنے لگے تو وہ باپ فوراً اس کو سنبھال لیتا ہے۔ تو اللہ جل شانہ بھی منتظر ہوتا ہے کہ کب میرا بندہ میری طرف متوجہ ہو، مجھ سے تعلق بنائے، مجھ سے مانگے، میں اس کے لیے حاضر ہوں۔ تو ہماری بھی یہ کیفیت ہونی چاہیے، تعلق باللہ ہونا چاہیے، اللہ کے ساتھ ہمارا ایک خاص کنیکشن ہونا چاہیے، اس کی رستی کو ہمیں مضبوطی سے تھامنا ہے، تاکہ ہمارے اندر وہ ایبلٹی آئے کہ ہم جو ہے وہ ان سارے کے سارے بیرونی پریشرز کو، انگزائٹی فیکٹرز کو، ڈپریشن کو احسن طریقے سے جو ہے ہم مینیج کر سکیں، کاؤنٹر کر سکیں، ایڈریس کر سکیں۔ ہوپ فلی آپ کو ہماری اس حوالے سے یہ ویڈیو اور یہ بات چیت اور یہ شیئرنگ جو میں نے دل سے کہی ہے، جو میں نے محسوس کیا آج، جو میں نے آپ سے شیئر کیا ہے، یہ پسند آئی ہوگی، اور اس میں آپ ہومیوپیتھک طریقہ علاج کو ہلکا نہیں لیں گے، اس کو ضرور اس سے استفادہ حاصل کریں، اپنوں کے لیے بھی، اپنی ذات کے لیے بھی، اوروں کے لیے بھی، اپنے نیئرز اینڈ ڈیئرز کے لیے بھی، اپنے فیملی فرینڈس کے لیے بھی، دوست احباب کے لیے بھی۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔